नाज़रीन, ईरान में ड्रिल्स जारी हैं और इस बार पहले से कहीं ज्यादा जब तैयार की जा रही है। इससे पहले ये रिपोर्ट्स आई कि वहां पर शेल्टर्स प्रॉपर्ली बनाए जा रहे हैं सिविलियंस के लिए, ताकि इजराइल की जो बमबारी है उससे बचा जा सके। अभी खबर सामने आ रही है कि मजीद बड़ी अहम तरीन ड्रिल्स हो रही हैं जो इससे पहले इस नौयत की तैयारी नहीं की गई। कैसे इजराइल की जो असैसिनेशंस हैं उनको कैसे कन्फ्रंट करना है और इजराइल के जो बाकी टूल्स हैं जंग में उनको कैसे कन्फ्रंट करना है, पहली बार इस हवाले से तैयारी भी की जा रही है। और इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है अगर सऊदी अरेबिया को जेट्स मिल जाते हैं। अभी इजराइल ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि अगर सऊदी अरेबिया को जेट्स मिलते हैं तो फिर वो ईरान पर हमला नहीं कर सकते। ये अजीबोगरीब से मंतक उन्होंने पेश कर दी है। पहले वो कह रहे थे कि जी चाइना के हाथ टेक्नोलॉजी लग जाएगी, अब ताजा तरीन उन्होंने इतराज ये उठाया है और अमेरिका को ये बात कन्वे की है कि अगर सऊदिया को जेट्स दे दिए तो फिर हम ईरान के ऊपर जब वो हमला नहीं कर सकते। अब ये सऊदिया को जेट्स देने से ईरान पर हमले का क्या ताल्लुक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सूडान की सूरत बहुत ज्यादा पेनफुल है, खौफनाक है। अच्छा, सूडान के हवाले से अब नया खतरा ये पैदा हो गया है कि सूडान एज अ कंट्री दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है, क्योंकि दो फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं। एक के पास एक टेरिटरी है, दूसरे के पास दूसरी है, यानी किसी को कोई वो डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं हो सकी, यानी एक ग्रुप दूसरे पर उस तरह से हावी नहीं आ सका। तो दोनों के हिस्से में टेरिटरी जो है वो तकसीम हो गई है, तो इसे पूरा कंट्री जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तो सूडान ऑलरेडी उसका एक हिस्सा अलग होकर साउथ सूडान बन चुका है। अब ये जो सूडान है ये भी दो हिस्सों में और इतने ब्रूटल तरीन वे में दो हिस्सों में, खाना जंगी के नतीजे में दो हिस्सों में तकसीम होने का इसका खतरा पैदा हो गया। उधर जापान की नाज़रीन जो सिर्फ एक स्टेटमेंट है वो उस पर बहुत भारी पड़ गई है और चाइना ने इस तरह से जवाब दे रहा है कि अगली बार जापान इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले कई बार सोचेगा। चाइना की जो आर्मी है, अब उनकी स्टेटमेंट जारी हुई है। चाइना की आर्मी ने कहा है कि अगर जापान इंटरवीन करेगा तो फिर हम पूरे कंट्री को बैटलफील्ड बना देंगे, पूरे कंट्री को मैदान जंग बना देंगे। यानी ये एक वॉर, वर्ल्ड वॉर लाइक सिनेरियो है कि जंग सिर्फ समुद्रों में लड़ी जाएगी, सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि डीप इनसाइड द कंट्री। यानी वर्ल्ड वॉर में भी तो यही हो रहा था। तो पूरा जो मुल्क है उसको मैदान जंग बना देंगे। ये चाइना की मिलिट्री की जानिब से इस नौयत की हार्श तरीन स्टेटमेंट जब आई है और एक ऐसे मुल्क के हवाले से आई है जिनके हवाले से तलखियां मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि जब भी यहां पर होगी जंग होगी वो इन्हीं मुल्कों के दरमियान होगी, क्योंकि जापान जो है वो एक वक्त में उसने चाइना को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो बहुत आप कह लें कि तलखियां, और जो चाइना को विक्ट्री हासिल हुई है वो जापान ही के खिलाफ विक्ट्री हासिल हुई है ना। तो ये इस नौयत की उनकी जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बड़ी ही गैर मामूली स्टेटमेंट जब शेयर करता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अल्टीमेटली यही होना है, इजराइल का अल्टीमेट जो अंजाम है वो यही है। हैरेट्स ने आज ये हेडलाइन लगाई है और क्या कमाल की हेडलाइन आप इसको कहेंगे। हैरेट्स ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। उसने कहा है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे फेमस वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक सीक्रेट एक साइट जो है वो बनाई गई है। एक सीक्रेट बहुत बड़ा हॉल है जिसमें इजराइलियों से मुताल्लिक जो चीजें हैं वो प्रिजर्व करके रख दी गई हैं। क्यों ये किया गया है? खतरा यह है कि ऐसा हो सकता है कि इजराइल खत्म हो जाए, ठीक है ना, इजराइल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए तो फिर उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके मामलात, यानी जैसे होता ना अभी वो 2000 साल पहले एक कौम जो एग्जिस्ट करती थी, तो मिसाल के तौर पे उस तरह से एक एज अ नेशन जब उनको प्रिजर्व किया गया, उनके कल्चर को, उनके मामलात को। यानी खतरा यह है कि इजराइल हो सकता है एग्जिस्ट ही ना, मतलब ईरान कोई भी मुल्क आप ले लें उसके हवाले से यह खतरा तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई लिबिया जो है वो लिबिया मौजूद तो है, जो इराक के लोग हैं वो वहीं रह रहे हैं, उसी जब वो आप कह लें कि कल्चर के साथ रह रहे हैं, उसी लैंग्वेज के साथ रह रहे हैं, उसी लैंड में रह रहे हैं। तो यहां तो इजराइल ही ऐसा एक मुल्क है जिसके बारे में ये खतरा है उनको कि भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉलोनी है। तो पिछले दौर में और पिछली दहाइयों में बहुत सारी कॉलोनी जब वो खत्म हो गई हैं, तो इजराइल भी एक कॉलोनी है। तो ये क्या मतलब कमाल की उसने हेडलाइन लगाई है कि खतरा यह कि एग्जिस्टेंस ही इसकी खत्म हो सकती है एट अ सीक्रेट हार्वर्ड साइट। और वो पब्लिक नहीं है, वो खुफिया है, खुफिया कोई साइट है। अ मैसिव आर्काइव, जहां पर इजराइल का बहुत बड़ा जो आर्काइव है वो रखा गया है। आप इजरायली आना इसको नेम दिया गया है, इज प्रिजर्व्ड, वहां पर महफूज करके रख दिया गया है। इन केस इजराइल सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर ऐसा अगर आगे हो जाता है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, इजराइल बिल्कुल खत्म हो जाए, एज अ कॉलोनी, एज अ कंट्री सो कॉल्ड खत्म हो जाए, तो उसको प्रिजर्व करके रख दिया गया है कि ये कंट्री हुआ करता था। द इंटायरिटी ऑफ द इजरायली कल्चर, पूरा जो इजरायली कल्चर है वहां पर स्टोर किया गया है। और बहुत बड़ा हॉल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कहीं खुफिया कहीं नीचे तहखाने में, बहुत बड़ा हॉल जहां पर मैसिव आर्काइव जो है वो इजरायलियों की बनाई गई है। तो ये है उनकी तैयारी और ये इस तरह से वो अपना फ्यूचर देखते हैं। क्या ईरान के हवाले से भी कोई ऐसा हॉल बना हुआ है जहां पर उन्होंने सीक्रेटली, जब दुनिया के किसी मुल्क को कोई खतरा एग्जिस्टेंस के हवाले से नहीं है,
وہ ایک ہی ملک ہے جس کو اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے خطرہ ہے. اسی درمیان ایران کے اندر بہت بڑی پریپریشنز ہے وہ اس وقت جاری ہیں, بہت ہیوج لیول کی پریپریشن جب ہو رہی ہیں, اور اس وقت ایران نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر اپنے شہریوں کو فوری طور پر کنیکٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو 12 ڈے وار ہے اس سے ایران نے بہت کچھ سیکھا ہے, کیسے اسرائیل سڈن اٹیک کرتا ہے اور پھر اس میں کیسے کیسے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے اسیسینیشنز کی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے انہوں نے جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ گورنمنٹ ایفیکٹولی اپنا میسج جب لوگوں تک نہ پہنچا سکے. تو پورے ملک کو کیوس کی طرف دھکیلا جاتا ہے نا, کمیونیکیشن سینٹر کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اسیسینیشنز ہو رہی ہیں, گورنمنٹ بلڈنگ جب نشانہ بن رہی ہیں, جیلوں پر اٹیک ہو رہا ہے تاکہ خطرناک قیدی جب رہا ہو جائے, یعنی پوری جو سٹیٹ کی فنکشننگ ہے وہی اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. تو ایران اب اس حوالے سے تیاری کر رہا ہے. اب تازہ ترین جو ڈرلز, اس کو باقاعدہ وہ ڈرلز کا نام دے رہے ہیں کہ جس میں کمیونیکیشن کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سڈن اگر میسج کنوے کرنا ہو, بھائی آپ کی ویب سائٹس بھی ہیک ہو گئی ہیں, آپ کا میڈیا بھی ہیک ہو گیا یا اس پر براہ راست اٹیک ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیسے, مطلب ظاہر ایران ہے اس کا سرکاری میڈیا, باقی مطلب ایسا تو ملک نہیں ہے جہاں پر پرائیویٹ میڈیا ہے, بہت سارے چینلز ہیں, یہ تو نہیں ہے, تو پھر لوگوں سے کنیکٹ کیسے کریں گے؟ تو اس میں لوگوں کو میسیجز بھی بھیجے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میسیجز بھیجنے کی ڈرلز کی جا رہی ہیں کہ تمام ایرانیز کو اگر ود ان منٹس کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے. ایران ہیز سینٹ ایمرجنسی الرٹس جب وہ بھیجے گئے ہیں ٹو دا سٹیزنز, ان کے موبائل فونز کے اوپر بھیجے گئے ہیں. نیشن وائڈ یہ ڈرلز ہوئی ہیں, اور رپورٹ کے مطابق ایران میں بھی پریپیئرنگ فار وار ان دسمبر, ٹھیک ہے, رپورٹس آتی رہتی ہیں, تو ایک نئی رپورٹ کے مطابق ان کی کیلکولیشن نومبر اور دسمبر جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ایران ٹیسٹڈ اٹس موبائل الرٹ سسٹم آن نومبر 14, 14 نومبر کو یہ موبائل الرٹ سسٹم جو وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے. اٹ واز اے ڈرل, یہ باقاعدہ جنگی مشق تھی, اور یہ کوئی ریئل ایمرجنسی میسج نہیں تھا, بٹ اٹ واز اے وار سگنل, ٹھیک ہے, کوئی ریئل ایمرجنسی نہیں تھی لیکن ایک وار سگنل جب وہ بھیجا گیا. آفیشیل سٹیٹمنٹس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو میسیجز بھیجے گئے یہ ٹرائل نوٹیفیکیشن تھا ود نو ایکٹیو تھریٹ, کہ کوئی ایکٹیو تھریٹ نہیں ہے, ایک ڈرلز کے طور پر ایک ٹرائل جو ہے وہ اس کا کیا گیا کہ فوری, اگر دیکھیں منٹس میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, منٹس میں وہ شیلٹرز بنا رہے ہیں, تو اگر ادھر سے اسرائیلی طیارے فلائے جب کریں گے تو پتہ چل جائے گا ایران کو, ٹھیک ہے نا, تو چند منٹ ہوتے ہیں, 5 منٹ کہہ لیں یا جو بھی چند منٹس ہوں گے, تو وہ فوری طور پر شہریوں کو یہ میسج بھیج سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر شیلٹرز کے اندر جب داخل ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, یہ ساری تیاری ایران کر رہا ہے. اس سے پہلے دیکھیں اس نوعیت کی کوئی نہ شیلٹرز موجود ہیں نہ اس نوعیت کی تیاری ہے. اسیسینیشنز کے حوالے سے ان کی اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا ہے, موساد کے باقی سارے, تو امید ہے کہ اس بار ان حوالوں سے بھی ایران کی تیاری جو ہے وہ نظر آئے گی. اچھا, پھر ایران جو ہے وہ کھل کر IAEA کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا. ایران نے کہا ہے کہ IAEA جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہماری نیوکلیر سائٹس پر حملہ ہوا ہے. اسرائیل کے پاس یہ انفارمیشن صرف اس ادارے کی وجہ سے گئی ہے جس کے اوپر ہم نے اتنا ٹرسٹ کیا, جس کو ہم نے مکمل طور پر ایکسیس دی, اور الٹیمیٹلی یہ انٹرنیشنل ادارہ, دیکھیں نا یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ نیوکلیر کا ایک انٹرنیشنل ادارہ وہ کیسے اسرائیل کی کٹ پتلی بن گیا اور اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا. اب کون ملک ہے جو اس کو ایکسیس دے گا, یہ اس پر اس طرح سے ٹرسٹ کرے گا؟ بھئی اگر کسی کا پھڈا پڑ گیا ہے اسرائیل سے یا ویسٹ سے, تو کتنا اس ملک پر, اس ادارے کے پر ٹرسٹ کرے گا؟ سو تہران سیز کہ اسرائیل یوزڈ IAEA انفارمیشن ٹو اسٹرائک نیوکلیر سائٹس. انہوں نے پھر ایک مثال دی کہ سب سے پہلی جگہ جس پر اسرائیل نے بمباری کی وہ ایک ایسی فیکٹری تھی جو فیول پلیٹس جو ہے وہ بنا رہی تھی ریئیکٹرز کے لیے, اور یہ ایسی فیکٹری تھی جس کی انفارمیشن صرف اور صرف IAEA کے پاس تھی, کسی اور کے پاس اس فیکٹری کی, یعنی جیسے باقی ریئیکٹرز ہیں ان کی تو انفارمیشن ہے نا کہ بھئی یہ نتانز میں ہے, یہ فردو ہے, وہ تو ایک ریئیکٹرز ہیں, لیکن وہ فیکٹری جو فیول پلیٹس بنا رہی تھی اس کی انفارمیشن کسی کے پاس نہیں, صرف IAEA کو پتا تھا, اس کو ایکسیس دی ہوئی تھی, وہ مانیٹر کر رہے تھے, سرویلنس کر رہے تھے, تو اس پر حملہ ہونا, اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے مثالیں دی. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ IAEA کو ہم نے ٹرسٹ کیا جس نے ہماری انفارمیشن ہمارے سائنسدانوں کی اور ان فیکٹریز کی جو انفارمیشن ہے وہ اسرائیل کو دی. دیکھیں نا, یہ جنگ پوری طاقت کے ساتھ امپوز کی گئی, انہوں نے تمام رولز کو توڑا اور سالوں کی یہ جو انفارمیشن وہ حاصل کر رہے تھے اس کو استعمال کیا. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا. دیکھیں نا, وہ IAEA کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں جیسے ایران جب IAEA پر ٹرسٹ نہیں کر رہا, تو ان کو یہ تھا بھائی ایران بچے گا ہی نہیں تو ٹرسٹ کیا کرے گا. تو یہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے. تو ایران نے کہا کہ بائی اٹیکنگ ایران دے ڈسٹرائڈ دا کریڈیبلٹی آف این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ایک آرگنائزیشن جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے,
اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت سارے ملک جب نیوکلیر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو اس ادارے کا تو اس وقت سب سے زیادہ رول تھا جو بےمانی ہو چکا ہے، جس پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ ایران کے فارن منسٹر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور یہی بات حماس، حزب اللہ اور انصار اللہ کے حوالے سے اپلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو کین ناٹ اچیو تھرو نیگوسیشنز وٹ یو فیل ٹو اچیو تھرو وار۔ یہی اصل بات ہے کہ یعنی جو چیزیں انہوں نے جنگ مسلط کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ فیل ہو گئے اور اب وہ مذاکرات کی طرف آ گئے اور مذاکرات کے ذریعے وہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اب وہ ایران سے کہہ رہے ہیں جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ اس کی لمٹ کم کر دے، افزودہ یورینیم حوالے کرے، اپنا نیوکل پروگرام روکے۔ یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، جنگ ہی مسلط کر دی۔ جیسے کہ اب حماس کے اوپر آپ اس بات کو اپلائی کریں، پلے بک یہی ہے۔ یعنی حماس 2 سال انہوں نے فل سکیل جنگ کی، جہریت کی، حماس سروائیو کر گئی۔ اب نیگوسیشنز کے ذریعے، سیز فائر ایگریمنٹس کے ذریعے اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جنگ آخری چیز ہوتی ہے، وہ آخری چیز انہوں نے کر کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ بات آپ حزب اللہ کے لیجئے، حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے فل سکیل جنگ کی، جب دیکھا کہ حزب اللہ کے میزائل تو تل ابیب میں گر رہے ہیں اور اسرائیل بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے اپنی طاقت کے حوالے سے، تو سیز فائر کر لیا۔ تو سیز فائر کے بعد اب کہتے ہیں حزب اللہ ڈسارم ہو، اور بھائی ڈسارم کرنے کے لیے تو جنگ مسلط کی گئی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ وہاں بھی ہاریں گے، حماس کو بھی ڈسارم نہیں کر سکیں گے اور ایران کو بھی نہیں۔ اور پروفیسر جو مرانڈی ہیں، ایران کے بڑے پروفیسر ہیں، اور یہ جب امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہو رہی تھی اس کا بھی حصہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کیسے ایران کے خلاف ویسٹ کے سارے ٹولز ناکام ہو رہے ہیں۔ جو ٹریگر میکنزم ہے، یعنی جو سینکشنز لگائی گئی تھی، حالانکہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی ویسٹ نے سیکورٹی کاؤنسل میں جا کر سینکشنز جب لگا دی، کیا ایران رک گیا؟ اس کا جو سفر ہے یا اس کا ڈائریکشن جب رک گئی، کیا ایران سرنڈر کرنے پر آ گیا؟ نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ سینکشن لگی ہیں۔ ایران تو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، had no lasting impact on the economy or daily life۔ ایسا نہیں کہ ایران میں زندگی منجمد ہو گئی ہو ان سینکشنز کے بعد۔ So the eroding European credibility among the Iranians۔ تو یورپ اصل میں اپنی کریڈیبلٹی ایروڈ کر رہا ہے کہ بھئی ایک چیز تھی کہ یار یہ سینکشن لگ گئی تو کیا ہو گیا، وہ لگ گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، تو ان کے جو سارے ٹولز تھے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ He further describe کہ کوئی بھی نئی اٹیمپٹ ایران کو سبجوگیٹ کرنے کی، کوئی بھی نئی پولیٹیکل گیم جو ہیں وہ بھی ناکام ہوں گی۔ اچھا، ادھر جو ہے وہ اسرائیلی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیلی پہلے انہوں نے کہا بھی فائٹر جیٹس نہ دیے جائیں سعودی عربیہ کو، پھر انہوں نے کہا کہ نارملائزیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کے ہاتھے لگ جائے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ F-35 اگر ایران کو دے دیے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ایران پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سعودیہ کی ایئر سپیس سے نہیں گزر سکیں گے۔ سعودی عربیا's purchase of F-35 could complicate any potential Israeli attack on Iran۔ اچھا، یہ ویسے اپنے آپ میں ایک فضول بات ہے وہ اس انداز میں کہ سعودی عربیہ کے پاس جو اس وقت کی بھی ایئر فورس ہے وہ کافی 5 سٹار لیول کی ایئر فورس ہے۔ اس وقت بھی اسرائیل کے یہ جو سارے طیارے ہیں وہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو F-35 تو بات کی بات ہے، اس وقت بھی ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اور وہ قطر میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قطر میں وہ اٹیک کر کے گئے ہیں، اس کی وجہ امریکہ کا دھوکہ ہے جو قطر کے ساتھ ہوا۔ اگر قطر آپریٹ کر رہا ہوتا تو اسرائیلی جنگی طیارے آئے تھے، واپس نہیں جانے تھے، 2-4 تو وہ مار گراتے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اچھا ایئر ڈیفنس ہے، اچھی ایئر فورس ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں تھا وہاں پر ایئر سپیس میں جا کر اٹیک کرنا۔ تو وہ یہ تھا کہ امریکنز نے وہ سوئچ ہی آف کر دیا، سمجھ لیں سادہ الفاظ میں، تو وہ تو طیارے اڑ ہی نہیں سکے۔ تو سعودی عربیہ کی ایئر سپیس بھی وہ اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے کہ وہاں سے گزر کر جا کر ایران پر اٹیک کریں۔ تو بہرحال وہ بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، اور شکاگو کاؤنسل آن گلوبل افیئرز نے لکھا ہے کہ MBS جو ہیں وہ ری شیپ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کو۔ ایک آپ انالیسس دیکھیے کیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کے جتنے بھی گولز تھے وہ ناکام ہوئے، اور ادھر رشیا کے خلاف جو ڈکلیئرڈ گولز تھے نیٹو کے وہ سارے فیل ہو چکے۔ اچھا، تو انہوں نے ایک امریکن زبردست اینالسٹ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو موسٹ ڈینجرس ایرا ہے سنس ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے ڈینجرس ٹائم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بارڈرز شفٹ ہو رہے ہیں، یعنی بارڈرز تبدیل ہو رہے ہیں، وار سپریڈ ہو رہی ہیں، امریکہ سمٹ رہا ہے، چائنا پشنگ فارورڈ، چائنا آگے آ رہا ہے، رشیا از گیمبلنگ ایوری تھنگ، رشیا نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، اور گلوبل سسٹم جس نے سم ہاؤ دنیا کو سٹیبل رکھا ہوا تھا کہ بھئی ایسے دنیا ہے، ایسے چل رہی ہے، ایسے ویزے ملیں گے، وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کام کریں گے، پڑھیں گے، ایسے کمیونیکیشنز ہوں گی، ایک گلوبل سسٹم تھا، دنیا ایک خاص طریقے سے چل رہی تھی۔ سو دیٹ گلوبل سسٹم جس نے دنیا کو سٹیبل رکھا از ڈیڈ ناؤ، وہ بالکل اب ڈیڈ ہو چکا ہے۔ سو مور ڈینجرس صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور یہ کولڈ وار بھی نہیں ہے،
یہ کولڈ وار سے بھی اگلی چیز ہے. اینڈ دس از فری فار آل, یعنی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بس انارکی ہے, ٹھیک ہے نا. کولڈ وار میں بھی پتا ہے کہ یہ بلاک ہے اور ادھر یہ بلاک ہے, یہاں پر اس سے بھی اگلی صورتحال. اور یو ایس جو ہے وہ اپنی گلوبل لیڈرشپ کو لوز کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ غزہ میں دیکھیے ایک ڈھنگ کی چیز وہ نہیں کروا سکا. کون سا ایسا ایشو ہے جس کو اس نے میننگ فل انداز میں حل کروایا؟ تو گلوبل لیڈرشپ اس کی لوز ہو رہی ہے. چائنا اور رشیا خاموشی کے ساتھ, سائلنٹلی اور تیزی کے ساتھ مطلب قریب آ رہے ہیں ٹو چیلنج دا ویسٹ. امریکن اینالسٹ لکھ رہے ہیں یورپ جو ہے یہ اس سے کہیں زیادہ فرجائل ہے, کمزور ہے جتنا یہ نظر آتا ہے. نیٹو کے جو غلطیاں ہیں اس نے پیوٹن کو پش کیا کہ وہ فل سکیل جنگ کی طرف جائیں, اور نیوکلر رسک یعنی کسی کے اوپر نیوکلر حملہ, اس کا خطرہ اس وقت کہیں زیادہ ہے جتنا 80s کے اندر تھا. تو یہ ایک امریکن اینالسٹ ہیں جن کا یہ اہم ترین اور زبردست تجزیہ ہے. اچھا ادھر آپ دیکھیے کہ ایپسٹین فائل کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. ایپسٹین فائلز کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو وکٹمز ہیں, ایپسٹین کی وکٹمز ہیں, انہوں نے جو سینیٹر ٹیلر گرینی ہیں ان کو خط لکھا ہے کہ ہر صورت میں یہ فائل جو وہ سامنے آنے چاہیے. اور ٹرمپ جو ہیں انہوں نے سینیٹر کو بہت زیادہ ان کے خلاف لکھا ہے, اور چونکہ وہ اسرائیل پر تنقید کر رہی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ایپسٹین کی فائلز ریلیز ہونی چاہیے, تو ان کے حوالے سے ٹرمپ نے لکھا, ٹرمپ کالز ٹیلر گرینی اے ڈسگریس, مطلب سینیٹر اور ماگا کی پرسنالٹی, ٹرمپ ان کو ڈسگریس قرار دے رہے ہیں ٹو دا پارٹی آفٹر شی لیشز آؤٹ ایٹ ہم اوور ایپسٹین فائلز. ٹرمپ نے جناب علی اس کو, تو یہ صورتحال, اور وہ اسرائیل پر چونکہ تنقید کر رہی ہیں تو اس کو ڈسکریج جو قرار دے دیا. ٹرکی کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, ٹرکی نے اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے. ڈومیسٹک میڈ, کہیں سے لیا نہیں ہے, خود بنایا ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کا آئی ٹیسٹ کیا ہے, اینٹی ڈرون سسٹم. تو ٹرکی بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے طاقتور ہو رہا ہے, اور اس لیے عرب ورلڈ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایران آپ کے سامنے ہے, ٹرکی آپ کے سامنے, ایون مصر جو ہے, مصر بھی چائنا سے, ٹرکی سے, ایران سے, پاکستان سے تعلقات آگے بڑھا رہا ہے, اکوپمنٹس لے رہا ہے. تو یہ جو گلف ہے خاص طور پر ان کو سوچنا ہے. اچھا سوڈان جہاں پر ایک تاریخ کی سب سے بدترین خانہ جنگی اس وقت جاری ہے, اور اتنی اجتماعی قبریں ہیں کہ وہ سیٹلائٹ سے بھی نظر آتی ہیں, اور جتنی بھی خوفناک چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری سوڈان میں اس وقت ہو رہی ہیں. اب سوڈان ایز اے کنٹری دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. سوڈان ایک بہت زبردست ملک تھا, اور اس سے پہلے ساؤتھ سوڈان الگ ہو گیا سوڈان سے 2011 میں, ٹھیک ہے, اور پھر اس سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی 2 سال قبل, اور اب یہ والا جو سوڈان ہے یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا اس کا خطرہ ہے. سوڈان فیسز ڈیفیکٹو پارٹیشن ود وار ایٹ ڈینجرس کراس روڈز, جنگ اپنے بہت ڈینجرس کراس روڈ کے اوپر پہنچ گئی ہے. اور اس میں جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں یعنی باقی جو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ کوورٹ انوالومنٹ کر رہی ہیں, خفیہ طور پر بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ ہو گئی ہے, اور کوئی بھی ایک پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ون نہیں کر سکی, بٹ اے فائٹ دیٹ کوڈ ری ڈرا سوڈانز بارڈر آل ٹوگیدر. یعنی ایسا ہوتا نا کہ بھئی ایک جو گروپ ہے فوج کا وہ دوسرے کے اوپر حاوی آ جاتا, دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈیسائیسو فتح حاصل نہیں کر سکا, تو وہ ایک ٹیریٹری ایک لے کر بیٹھ گیا ہے, ایک ٹیریٹری ایک لے کر بیٹھ گیا ہے. تو اب نئے بارڈرز بن سکتے ہیں, اور یہ والا سوڈان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے. اور کینیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ایک ریزرو گولڈ کا جو وہ ڈسکور ہوا ہے جس کی مالیت $5.29 بلین ہے. دس از اے میجر ڈسکوری جس سے کینیا کی جو مائننگ انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ ملے گا, نیو انویسٹرز آئیں گے, اکانومی بہتر ہوگی, اور کنٹری کی پوزیشن ایز اے کی گولڈ پروڈیوسر ان ایسٹ افریقہ بڑھے گی. لیکن آپ نے سنا ہے کہ افریقہ میں ویئر دیر از اے گولڈ دیر آر وارز, تو جہاں بھی گولڈ آتا ہے, ریسورسز آتے ہیں, تو وہاں پر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک جنگ پنپ رہی ہے یوگنڈا اور کینیا کے درمیان, ہے نا. تو ادھر سے گولڈ جب وہ ڈسکور ہو گیا ہے. تو ادھر چائنا کی جو ملٹری ہے انہوں نے کہا if Japan intervenes in Taiwan, the entire country of Japan will be turned into a battlefield. پورا ملک ہم میدان جنگ بنا دیں گے. یہ اب تک کی سب سے سخت ترین سٹیٹمنٹ ہے جو چائنا کی جانب سے جاپان کے خلاف جاری ہوئی. تو پرائم منسٹر جو نئی آئی ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بہت مہنگی پڑ رہی ہے, اور یعنی چائنا جو ہے وہ میسج بھیج رہا ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تو بہت مہنگی پڑے گی, یعنی اس کی قیمت ہوگی ایسی سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنے کی. دیکھیں وہ کتنا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے سٹیزن ادھر ٹریول نہ کریں, کوسٹ گارڈز انہوں نے آئلینڈز کے اوپر بھیج دیے ہیں, ان کے ایمبیسڈرز کو بلایا, اب کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک میدان جنگ بنا دیں گے, یعنی کہ قیمت چکانا پڑے گی اگر دوبارہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. ایسا نہیں کہ وہ ہر چوتھے دن اٹھ کر سٹیٹمنٹ دیں گے کہ تائیوان میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, چونکہ جو نئی پرائم منسٹر ہیں بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں, اور امریکہ ان کو پش کرے گا کہ وہ ایک پراکسی وار میں جائیں چائنا سے. تو چائنا ایک کلیئر سگنل جو ہے وہ یہاں پر بھیج رہا ہے. تو چائنا بڑا سافٹ باتیں کرتا ہے, یہ بڑا سخت ترین میسج ہے انہوں نے کہا پورے جاپان کو, اور ایک ہسٹری ہے, دشمنی ہے پرانی. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے ضرور کریں. اللہ حافظ.